अस्सलाम वालेकुम। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी, गर्मी और पानी तक नहीं था। आज तारीख में ऐसी जगह बन चुकी है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। इस रेगिस्तानी इलाके में बड़े बड़े फाउंटेन और नहरें बना दी गई हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहां पहले रेत थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास सड़कें और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी रेत पर खड़ी कर दी गई है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीज़े क्यों बंद किए गए थे और अब पाकिस्तान के लिए कौन सा वीज़ा खोल दिया गया है, वो भी बगैर कफील के, इसकी क्या पॉलिसी है। इस मुल्क के शेख बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है कि दुबई में हर कोई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी मुल्क चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद तेल की वजह से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसे दुनिया के ज़्यादातर लोग इसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 83,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 115वें नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में इस मुल्क के मशहूर होने की वजह भी दुबई रियासत ही है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की कि जितनी किसी मुल्क ने शायद सोची भी ना हो। दोस्तों, ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी में असल बाशिंदे सिर्फ 11.5% हैं, जबकि 88.5% लोग पूरी दुनिया से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की है। ज़्यादातर लोग एशिया से काम करने की गर्ज से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ अयाशी के लिए भी सबसे ज़्यादा लोग इसी मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये मुल्क मुस्लिम तो है, लेकिन अयाश का सामान और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की GDP $545 बिलियन है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से बहुत ही ज़्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानियों से पूछें कि काम करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो ज़्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2.5% है, यानी तकरीबन सब लोग काम करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़े ना होने के बराबर लग रहे थे। ख़ास तौर पर नौजवानों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी वजह क्या थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल थे, जबकि इंडिया के वीज़े हमेशा से खुले रहे हैं। पाकिस्तान के वीज़े बंद करने की वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग भीख मांगने का काम करते थे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था, वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करते थे और इसके अलावा दुबई में करप्शन भी करते थे। दोस्तों, ये काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, आमीन। दोस्तों, अब अच्छी खबर ये है कि जब से दुबई के सफ़ीर ने कामरान टेसोरी से मुलाकात की है, जो कि सिंध के गवर्नर हैं, इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा भी ले सकते हैं। ये वीज़ा मल्टीपल एंट्री होगा, जिसमें कफ़ील की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा के विज़िट में 90 दिन का क़याम किया जा सकता है, जबकि पूरे साल में 180 दिन आप दुबई में रह सकते हैं। ये वीज़ा आप एजेंट के ज़रिए ही ले सकेंगे। वीज़ा अप्लाई करते वक्त 3,000 दिरहम सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट दिखाना लाजमी होगा। वीज़ा की फ़ीस आमतौर पर 5,500 दिरहम ली जा रही है। इसमें सिक्योरिटी और इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है, लेकिन 3,000 दिरहम की सिक्योरिटी 5 साल बाद वापस कर दी जाएगी। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिकों में शुमार होता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तेल दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है अमीर होने की, लेकिन तेल से GDP का सिर्फ 1% हिस्सा हासिल होता है। चलिए आप जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे UAE कहा जाता है।
ان کی ہر ریاست کے اپنے بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے ایک چیز آپس میں طے کی ہے کہ ابو ظہبی کا جو بادشاہ ہوگا وہ ہمیشہ صدر رہے گا، جبکہ دبئی کا جو بادشاہ ہوگا وہ ہمیشہ وزیر اعظم رہے گا۔ ساری طاقت بھی ان دونوں ریاستوں کے پاس ہوگی۔ دبئی کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ 1820 میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مچھلی پکڑنے والے لوگوں کا گاؤں تھا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے موتیوں کا کاروبار شروع کیا، لیکن خاص ترقی نہیں تھی۔ اصل قسمت 1958 میں بدلی جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے حکمران بنے۔ انہوں نے اس گاؤں کو چمکتا ہوا شہر بنا دیا۔ سب سے پہلے اپنی پورٹ کو گہرے پانی کی پورٹ بنایا تاکہ بڑے بڑے جہاز بندرگاہ آ سکیں۔ اس کے بعد 1966 میں تیل دریافت ہوا، لیکن تیل کا پیسہ بھی انفراسٹرکچر پر لگا دیا گیا۔ 1968 میں برطانوی یہاں سے چلے گئے اور 1971 میں تمام بادشاہ ایک ہو گئے، جس سے UAE بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور پورٹ بنائی گئی جس کا نام جبل علی پورٹ رکھا گیا ہے، جو آج بھی مشرق وسطی کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ اس کے بعد شیخ راشد نے ایک منفرد فیصلہ کیا کہ اس پورٹ سے جو بھی گزرے گا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ شیخ راشد کا یہ فیصلہ اس ملک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا اور یہ پورٹ دنیا بھر کے ممالک کے لیے سب سے پسندیدہ پورٹ بن گئی۔ ہر کوئی یہاں آنے لگا، جس سے دبئی کا انفراسٹرکچر بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ اس کے بعد دنیا کے بہترین اسکلڈ لوگوں کو بلایا گیا۔ پورے عرب میں دبئی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے نکل چکا ہے۔ دوستوں، یہاں آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کا کراچی ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لوکیشن تھی اور PIA دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ شیخ راشد دیکھ رہے تھے، کیونکہ دبئی کی بھی لوکیشن بہت زیادہ اچھی تھی۔ 1985 میں شیخ راشد نے اپنی ایئر لائنز شروع کی، جس کا نام ایمریٹس رکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ راشد نے پاکستان کی PIA کے جہاز زیادہ پیسے دے کر خرید لیے، یہاں تک کہ پاکستان کی PIA کا کافی بزنس بھی اپنے ملک میں شفٹ کر لیا اور اپنی ایئر لائن پر ٹیکس بھی زیرو کر دیا، جس سے پوری دنیا سے مقابلہ کرنا آسان ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی بہترین ایئر لائن بن گئی۔ دوستوں، اگر آپ دبئی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے بغیر جھجک یہاں آ جا سکتے ہیں، اور ایک بار آنے والا دوبارہ بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو بہت اچھا ماحول دیا گیا ہے۔ دوستوں، شیخ راشد کا یہ سفر ایک چھوٹی سی پورٹ بنانے سے شروع ہوا، لیکن ان کا ویژن یہی تھا کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، جنہوں نے آج دبئی کو دنیا کے سب سے بڑی ٹورسٹ اور امیر ریاستوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے لگژری ہوٹل بنائے گئے ہیں، جن میں برج العرب سب سے مشہور ہے۔ اسے 1999 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ یہ اس دور کا دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل تھا، جس کے اندر ہر چیز لگژری ہے اور اسے سمندر کے اوپر سے مصنوعی زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا اسے دیکھنے کے لیے یہاں آنے لگی۔ اس کے بعد دبئی نے ہر وہ چیز بنائی جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ورلڈ ریکارڈ بنائے کہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا دفتر بھی دبئی میں موجود ہے۔ آج دبئی کے پاس 190 سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں۔ ان کی سوچ کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ڈزنی لینڈ کے مالکان دبئی میں ایک ڈزنی لینڈ بنانا چاہتے تھے، لیکن محمد بن راشد نے کہا اگر یہاں ڈزنی لینڈ بنے گا تو دنیا کا سب سے بڑا ہونا چاہیے، لیکن ڈزنی لینڈ کے مالک نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ والا ڈزنی لینڈ ہی دنیا کا سب سے بڑا رہے۔ اس کے بعد محمد بن راشد نے اپنا ہی دبئی لینڈ بنا لیا، جو امریکہ کے ڈزنی لینڈ سے بھی 2 گنا بڑا ہے۔ دوستوں، اب آپ کو یہ دبئی کے کچھ عجیب فیکٹس بتاتے ہیں۔ دبئی پولیس کو دنیا کی امیر ترین پولیس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سپر کارز موجود ہیں، جن میں بگاٹی، لیمبورگینی اور فراری شامل ہیں۔ اس کا مقصد ٹورسٹ کو متاثر کرنا بھی ہے، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ وہ دنیا کے امیر ترین ملک میں آئے ہیں۔ دبئی میں سونا خریدنا اتنا ہی آسان ہے جتنا بسکٹ خریدنا۔ آپ نے چاکلیٹ اور بسکٹ کی وینڈنگ مشینیں تو دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے گولڈ کی وینڈنگ مشین دیکھی ہے جس میں پیسے ڈالیں اور خالص سونا باہر آ جائے؟ جی ہاں، دبئی میں ایسی مشینیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے 2013 میں پوری دنیا میں فروخت ہونے والے سونے کا 40% صرف دبئی میں فروخت ہوا تھا، جس کا وزن 2200 ٹن تھا۔ آپ نے ملک ریاض کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ دبئی میں پراپرٹی بزنس شروع کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ دبئی کے ساؤتھ ایریا میں بنایا جا رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دبئی ہی کو کیوں منتخب کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں انکم ٹیکس بھی زیرو ہے اور پراپرٹی گین ٹیکس بھی زیرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین بھی پاکستان سے پیسہ دبئی منتقل کر رہے ہیں۔ دبئی کے کچھ امیر زادے اپنے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بھی لگاتے ہیں۔ دوستو، دبئی کے کچھ علاقوں میں دنیا کی لگژری گاڑیاں کئی مہینوں تک کھڑی نظر آئیں گی، جنہیں کوئی لینے نہیں آتا۔ اس کی وجہ
وجہ یہ ہے کہ لوگ خود کو امیر دکھانے کے لیے قرض لے کر گاڑیاں خریدتے ہیں اور جب دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو گاڑیاں چھوڑ کر اپنے ملک بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں یہ گاڑیاں نیلام کر دی جاتی ہیں۔ دوستو، اس ملک میں ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ دبئی کی سب سے مشہور جگہ دبئی ڈاؤن ٹاؤن ہے، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ ہے اور سب سے زیادہ ٹورسٹ بھی یہی نظر آتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت بھی اسی جگہ پر موجود ہے، جو 828 میٹر بلند ہے اور اس میں دنیا کے تیز ترین لفٹوں میں سے ایک لفٹ نصب ہے۔ اس عمارت کا اوپر والا حصہ اکثر بادلوں میں نظر آتا ہے، لیکن دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز چند سالوں بعد جدہ ٹاور لے جائے گا، کیونکہ جدہ میں 1 کلومیٹر اونچی عمارت بنائی جا رہی ہے۔ دبئی کا یہ علاقہ سب سے مہنگا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا خوبصورت دبئی مال بھی موجود ہے، جہاں ہر قسم کے برانڈز موجود ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر بے حد حیرانگی ہوگی کہ دبئی میں ٹیکسی میں گھومنا بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، اسی لیے لوگ زیادہ تر میٹرو استعمال کرتے ہیں۔ دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کو اونچی عمارتوں کا ایک جنگل بھی نظر آئے گا۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ دوستوں، ریت پر جہاں ایک دیوار کھڑی کرنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے، وہاں اتنی بڑی عمارتوں کا جنگل بنا دینا واقعی حیران کن ہے۔ دوستوں، دنیا کی سب سے لگژری گاڑیاں بھی آپ کو دبئی ہی کی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ایسی گاڑیاں جو شاید آپ نے صرف انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں۔ دبئی کے بیچز بھی بہت زیادہ صاف ستھرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فحاشی بھی عام ہے۔ ان میں سب سے مشہور بیچ GBR ہے۔ رات کے وقت ڈاؤن ٹاؤن کا نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دبئی میں ایک ایسا علاقہ بھی بنایا گیا ہے جہاں آپ کو پوری دنیا کی ثقافت نظر آئے گی۔ اسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ ہر ملک کا الگ پویلین بنایا گیا ہے جہاں اپنی اپنی ثقافت پیش کی جاتی ہے، جیسے پاکستان، انڈیا، افغانستان وغیرہ۔ دوستوں، وہ علاقہ جہاں کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ بھی دبئی میں موجود ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی کسی بھی فلائٹ پر جانا ہو تو دبئی سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی تو دبئی اس میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ٹیکنالوجی دیکھنے کے لیے آپ کو فیوچر میوزیم جانا ہوگا، جہاں جا کر لگتا ہے کہ آپ مستقبل میں آ گئے ہیں۔ اس بلڈنگ کا آرکیٹیکچر بھی بہت منفرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی متحدہ عرب امارات میں بہت کچھ موجود ہے جہاں آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب کچھ دبئی میں اچھا ہے؟ دبئی بہت ترقی یافتہ ہے اور عرب بھی بہت امیر ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ 2018 میں محمد بن راشد کی بیٹی شیخ لطیفہ دبئی سے بھاگ کر عمان کے راستے سے انڈیا کے گوا پہنچ گئی۔ انڈین کوسٹ گارڈ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والد سے بھاگ کر آئی ہیں اور سیاسی پناہ چاہتی ہیں، لیکن انڈیا نے انہیں پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے دوبارہ دبئی بھیج دیا۔ 2021 میں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں بتایا کہ ان کے والد نے انہیں دبئی میں قید کر رکھا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح 2019 میں شہزادی حیا بنت الحسین، جو دبئی کے حکمران کی اہلیہ ہیں، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ انگلینڈ بھاگ گئی اور وہاں پناہ لے لی۔ اسی طرح شہزادی لطیفہ کی بہن شہزادی شمسہ 2000 میں غائب ہو گئیں اور لندن میں رہنے لگیں، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں اغوا کر کے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے دبئی واپس لے آیا گیا۔ 2020 میں UK کی عدالت نے بتایا کہ ان کی اغوا کاری ان کے والد نے ہی کروائی تھی۔ یہ ملک دیکھنے میں تو لگژری بن چکا ہے، لیکن ایسی تلخ حقیقتیں بھی موجود ہیں جنہیں آپ غلامی جیسا نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستوں، دبئی کو بنانے میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ورکرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ بہت سے ورکرز کی تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں ورکر کو کفیل رکھنا پڑتا ہے، جسے کفالہ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹکٹ، تنخواہ اور گھر بھی دیا جاتا ہے، لیکن ساری مرضی کفیل کی چلتی ہے۔ اکثر پاسپورٹ بھی کفیل کے پاس ہوتا ہے۔ کفیل آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب چاہیں آپ کا ویزا ختم کروا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اس سسٹم کو غلامی کا نظام بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، عربوں کے تلوار اٹھا کر ناچنے سے، ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے ڈرامے بنانے سے اور پاکستان کے ملی نغمے گانے سے کبھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔